अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि हमने पहले आपसे ज़िक्र किया है, आज का ये जो प्रोग्राम है जनाब डॉक्टर तकी आबदी के साथ जावेद नामा पे हम बात करेंगे और तफसीली गुफ्तगू करेंगे, बल्कि गुफ्तगू नहीं, ये एक लेक्चर की सूरत में है ताकि जावेद नामा को समझने के लिए जो मुश्किलात हैं, जो ऐसे लोगों को भी दरपेश आती हैं जो कि ज़बान बयान पर अबूर रखते हैं, क्योंकि ये फ़ारसी कलाम है, इसको उर्दू में तर्जुमा भी किया गया, बल्कि इसके तराजुम भी किए गए, लेकिन इसके बावजूद उसको समझने में बहुत सारी दुश्वारियाँ पेश आती हैं। मैं एक आपसे ज़िक्र करना चाहूँगी कि पिछले हफ्ते इंग्लैंड में बर्मिंघम में ज़िया मोहिउद्दीन तशरीफ़ लाए हुए थे, और जो वहाँ की इकबाल एकेडमी है बर्मिंघम की, उन्होंने उनको सितारा हिलाल इम्तियाज़ मिलने पर एक मुबारकबाद की दावत दे रखी थी। वहाँ उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की। इकबाल के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा, जी प्रॉब्लम ये है इकबाल को और इकबालियात को और इकबाल के कलाम को समझने में, और उसको कहाँ पे कारी जो है वो रिसीव कर रहा है, उसकी तरसील क्या हो रही है। ज़िया मोहिउद्दीन ने कहा कि मसला ये हो गया है हम लोगों के साथ कि हमने अल्लामा इकबाल को अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह बना दिया है, और उनके सर पे तकद्दुस का एक ऐसा टोकरा रख दिया है कि उनको सिर्फ मजहबियत और इलाहियत की हदबंदियों में, चार दीवारियों में मुक़य्यद कर दिया गया है, और उससे हट कर कि इकबाल जो हैं वो एक मजहबी शायर हैं, इकबाल जो हैं वो कुरान को बयान कर रहे हैं, इकबाल जो हैं वो मुसलमान की ज़बूं हाली का जिक्र कर रहे हैं। उसके अलावा हमने इकबाल के ज़ात के जो बाकी पहलू हैं, उनके ज़ात के अंदर जो वसीउल मशरबी है, जो वसत नज़र है, जो वसीउल कल्बी है, उनके जहन में जो एक लिबरलिज्म जिसे आप कहते हैं, जो इंसान को एक इंसान समझने पर मुस्सिर है, वो यहाँ पे जावेद नामा जो है, जितनी सी मुझे मुख्तसर और महदूद सी इसकी समझ आ पाई है, उसका खूबसूरत तरीन जो शेर है वो ये है कि आदमियत इख्तिराम आदमी, आदमियत इख्तिराम आदमी, बाखबर शो अज मकाम आदमी, कि इंसान का जो मकाम है वो तमाम तर हदबंदियों से, वो मिल्लत व मजहब, रंगो नस्ल, ज़बानो अदब, लिसानियात, जोग्राफिया, हर तमाम तर ये जो जकड़बंदियाँ हैं जो इंसान ने इंसानों के कदमों में डाल रखी हैं, इन सब के ख़िलाफ़ थे। बल्कि इकबाल का तो कलाम का एक ऐसा खूबसूरत मौजू ये भी है कि जिसमें वो नाम निहाद मुल्लाओं को और मौलवियों को और ऐसे लोगों को जिन्होंने मजहब का एक अबा पहन रखी है, जब उनका जी चाहता है वो ये अबा उतार देते हैं, उस अमामे को और दस्तार और जुब्बा को साइड पे रखकर अपने बाकी मफादात को पूरा करते हैं। और जब उन्हें इंसान को कंट्रोल करना होता है, जब उन्होंने अपने हकूक और अपना कानून अपने हाथ में लेना होता है और उस ताकत को और उस पावर को इस्तेमाल करना होता है, वही जुब्बा और दस्तार वो दोबारा पहन लेते हैं, वही आस्तीन जो है वो सामने आ जाती है, और पीराने हरम की आस्तीन। उसके खिलाफ उन्होंने लिखा है, इकबाल के कलाम को समझने के लिए उनके फ़ारसी कलाम तक हमारी रसाई, एक आम आदमी की, एक आम इंसान की, हम जैसों की रसाई बेइंतहा ज़रूरी है। तो मैंने ये सोचा, बल्कि हमने डॉक्टर तकी आबदी साहब के साथ गुफ्तगू करने से और उनकी राय लेने के बाद ये सोचा कि आज का ये एक नादिर मौका जो हमारे हाथ आया है, हम इकबाल का जो जावेद नामा है उसके ऊपर डॉक्टर साहब को जहमत दें कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें, उसको आसान पैराए में बयान करें, उसकी जो गर्ज़ो गायत है, उसका जो सयाक़ो सबाक है, उसके जो मफाहीम हैं, उसके जो मतालब हैं, और जो उसकी असल रूह है उस तक कैसे पहुँचा जाए। जैसा कि आपको पता है कि इकबाल का ये जो जावेद नामा है ये इंसानियत का मिराज नामा है। इसमें इकबाल जो है वो एक मुसलमान शायर, एक सूफ़ी शायर, एक मुल्ला शायर वो सामने नहीं आते, वो एक इंसान से मोहब्बत करने वाले के रूप में सामने आते हैं, जिसके लिए सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ही अहम नहीं है, वो उनके पैगाम रिसालत की रोशनी में वो जो मगरबी मुफक्करीन हैं, उसके अलावा मसला कश्मीर हो गया, उसके अलावा साजिशी ख्यालात हो गए, हर तरह के मगरबी शख्सियात को उन्होंने ज़ेर बहस लाए हैं। उनके तख़य्युल की जो रसाई है, आप ये देखिए कि किस हद तक कारफरमा है, सैर अफलाक है, अफलाक के साथ ज़मीनी इंसानों का जिक्र है, और ये खूबसूरत जो बुनत है, और एक इंसान का तहय्युल जो है वो आसमानों को उसके पैरों की ज़मीन बना देता है। ये किस तरह से हम चलते हैं, इसमें मैं आपका वक्त लिए बगैर माइक जो है वो डॉक्टर साहब के स्पुर्द करती हूँ, और मैं उनसे ये मुल्तमिस हूँ इस बात की कि वो इस जावेद नामे के ऊपर, उसके हर पहलू के ऊपर हमें रोशनास करवाएं और हमारी रहनुमाई करवाएं कि हमारे आइंदा इसको किस तरह से पढ़ना चाहिए कि इसके पैगाम की जो बुनियाद है, उसकी असलियत है, उस तक हमारी रसाई हो जाए। तो लीजिए बात करते हैं जनाब डॉक्टर साहब से। और डॉक्टर साहब, हस्बे वादा आप को जहमत दे रहे हैं कि जावेद नामा के एतबार से हमारे साथ बातचीत कीजिए, हमारे नाजरीन के साथ, ताकि हम इसको एक अदबी शाहपारे की हैसियत से महफूज कर लें और ये आम इंसान की रसाई में हो और वो समझ सके कि पैगाम की असलियत क्या है, आफाकियत क्या है इसकी। बहुत बहुत शुक्रिया सदफ मिर्ज़ा साहिबा
یقیناً جاوید نامہ اگر نثری طریقے پر دیکھا جائے تو علامہ اقبال کا تشکیل جدید الہیات اسلامیہ جو 7 خطبات کا مجموعہ ہے، دا ریکنسٹرکشن آف تھاٹس ان اسلام، وہ علامہ کی نثری سب سے عمدہ شاہکار اور منظوم اگر آپ دیکھیں تو جاوید نامہ ہے، جس کو خود اقبال کو احساس تھا۔ تو جاوید نامہ در حقیقت ایک تمثیلی نظم ہے جو فارسی میں ہے، جس میں تقریباً 1837 شعر ہیں۔ نذیر نیازی کے خطوط سے پتہ چلتا ہے کہ اس جاوید نامے کو لکھنے کے لیے علامہ اقبال کو 5 سال لگے، جبکہ علامہ اقبال درجنوں اشعار ایک رات میں لکھ سکتے تھے، جی ہمارے پاس ہے۔ تو کیا بات تھی کہ ان اندک 2000 سے کم اشعار لکھنے کے لیے علامہ کو اتنا وقت لگا؟ جی یہ اس کی اہمیت ہے، اور اسی وجہ سے علماء ادب فارسی نے جاوید نامے کو 5ویں عظیم بڑی فارسی کی کتاب قرار دیا ہے، جی یعنی شاہنامہ فردوسی، گلستان سعدی، مثنوی معنوی مولانا روم اور دیوان حافظ کے ساتھ جاوید نامے کو رکھا ہے۔ واہ، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جاوید نامے میں، جیسا آپ نے کہا، جاوید نامہ انسان سازی کا شاہکار ہے۔ جاوید نامے کا ماخذ تعلیمات قرآنی، احادیث نبوی، تاریخ اسلام اور مثنوی مولانا روم ہے، اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جاوید نامے میں حیت کے لحاظ سے وہی بحر رمل ہے جو علامہ اقبال کے تمام فارسی کلام میں ہے، غیر از گلشن راز جدید جس کی بحر جدا ہے۔ اور جاوید نامے میں کمال یہ ہے کہ اس میں غزل بھی ہے، اس میں مثنوی بھی ہے، اس میں ترکیب بند بھی ہیں، اس میں ترجیح بند بھی ہیں۔ تو اس لحاظ سے جاوید نامہ ایک مکمل دستاویز ہے، مشکل ہے۔ اقبال نے کہا، آنچ گفتم از جہان دیگر است، جو کچھ میں نے کہا ہے اس کتاب میں اس کا تعلق ایک اور جہان سے ہے۔ این کتاب از آسمان دیگر ہے، یہ کتاب ایک دوسرے آسمان سے جو ہے۔ اور ایک جگہ کہتے ہیں، من کے نومیدم زر پیرانے کہن، میں مایوس ہوں ان بوڑھے اور پرانے دماغ اور ذہن کے لوگوں سے، دارم از روزی کے می آیت سخن، مگر امیدوار ہوئیں کہ ایک روز ایسا بھی آئے گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آج بیٹھے ہوئے یہاں پر کوپن ہیگن میں گفتگو کر رہے ہیں علامہ کے جاوید نامے پر۔ بر جوانا سہل کن حرف مرا، اے خدا میرے جوانوں پر میری اس کاوش کو آسان بنا دے۔ بہراشوں پایاب کن جرف مرا، تاکہ میری بصیرت میرے افکار کو وہ پوری طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو اقبال نے یہ جو دعا کی، وہ دعا پوری طریقے سے مستجاب تو ہو گئی، لیکن ابھی جاوید نامے کو بہت کم لوگ سمجھ پائیں۔ دیکھیے، اقبال نے معاش نہیں بناتا، لیکن میں نے شاعری کو اس لیے اپنا ذریعہ پیغام بنایا کہ یہ بر صغیر اور ایشیا کے مزاج سے وابستہ تھی، اور اسی لیے فارسی کو علامہ نے اس کا موضوع بنایا تاکہ اس کے میڈیا سے مختلف دنیا کے اسلامی ملکوں کو پوری طریقے سے آپ کے روشنی دی جا سکے۔ علامہ نے اس میں ایک بڑا عمدہ شعر کہا کہ آنچ در آدم بگنجد عالمس، یعنی پوری کہکشان کو آپ ایک انسان میں سمو سکتے ہیں۔ آنچ در عالم نہ گنجد آدمس، لیکن پورے کہکشاں میں، پورا کہکشاں ایک آدمی کو اپنے میں جذب نہیں کر سکتا، یعنی عالم کہکشاں چھوٹا ہے، انسان بڑا ہے۔ یہ علامہ کا
اس اور تو ہوتا کیا ہے، یہ جو جاوید نامہ ہے یہ مناجات سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد مناجات ہے جس کے 2 شعر میں نے آپ کو سنائے کہ میرے بصیرت کو عام کر دے لوگوں کو سمجھنے کی۔ اس کے بعد تمہید آسمانی ہے، اور پھر تمہید زمینی ہے۔ تمہید آسمانی یہ ہے کہ آسمان خاک سے کہہ رہا ہے کہ تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس سورج ہے، میرے پاس چاند ہے، میرے پاس ستارے ہیں، میرے پاس روشنی ہے، میرے پاس نور ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ تیرے پاس خاک ہے، تیرے پاس تاریکی ہے، تیرے پاس کچھ نہیں، جو چیزیں بھی ہیں طفیلی ہیں۔ تو زمین استغاثہ کرتی ہے کہ مجھے اگر پیدا کیوں کیا گیا جب میرے پاس کچھ نہیں؟ تو آواز آتی ہے کہ تیرے پاس وہ چیز ہے، تیرے وطن پر تجھ پر وہ لوگ ہوں گے جن کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، جو کمندے ڈالیں گے، جو فتح کریں گے، جو تسخیر کریں گے افلاک کو۔ تیرا مقام فلک سے بہت بلند ہے۔ تو جب یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا مناجات کے بعد تمہید آسمانی ہے، اور تمہید آسمانی کے بعد تمہید زمینی ہے، اور تمہید زمینی کے بعد جاوید نامے کا وہ سفر شروع ہوتا ہے۔ لوگوں نے بتایا ہے، خود علامہ اقبال نے جاوید نامے کا جب دیکھیے، جاوید نامہ فیبروری 1932 میں پبلش ہوا، اور اس زمانے کے لاہور کے اخبار پیسہ میں اس کا انٹروڈکشن چھپا۔ یہ تنہا کتاب ہے علامہ اقبال کی جس کا تعارف شائع کیا گیا کہ اس کتاب میں کیا کیا مسائل ہیں، اس وجہ سے کہ علامہ جانتے تھے کہ اس کے مسائل بہت سخت ہیں، بہت۔ اور افسوس بھی یہ ہے کہ یہ کتابیں جو 1932 میں چھپی تھیں، 4-5 ہزار کتابیں، یہ 1947 تک بھی نہیں بکی۔ خود چودھری محمد حسین کہتے ہیں کہ دوسرا ایڈیشن 16 سال کے بعد چھپا ہے، یعنی لوگوں نے اس کی کوئی ویسی پذیرائی بھی نہیں کی۔ تو اس میں علامہ نے بتایا ہے کہ وہ ڈیوائن کامیڈی، ڈانٹے کی ڈیوائن کامیڈی، ابو المعلا مارا جو نابینا شاعر تھا مورا، اس کی الغفران، اور ابن عربی کی فتوحات مکیہ سے استفادہ کیا ہے۔ اور اس زمانے میں ایک عجیب چیز انہوں نے محمد تاثر کو لکھی تھی کہ میرا دماغ نچڑ گیا ہے اس کی کتاب کو تصنیف کرتے ہوئے۔ تو آپ جان سکتے ہیں کہ کتنا انہوں نے دقیق اور عرق ریزی کا مطالعہ کیا۔ لیکن ان 3 کتابوں کے علاوہ اور کتابوں کا بھی جو سما سے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع اس طرح سے ہوتا ہے جاوید نامہ کہ شاعر جو اقبال ہے، جس کا نام اس جاوید نامے میں مستعار نام زندہ رود ہے، جو بہتی ہوئی رواں ندی، وہ دریائے نیکر کے کنارے اقبال مولانا روم کے اشعار گنگنا رہے ہیں۔ اور کیا شعر گنگنا رہے ہیں کہ دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر، کس دام و دود ملولم و انسانم آرزوز۔ ایک شیخ ہاتھ میں چراغ لے کر شہر کے گرد پھر رہا تھا کہ میں تھک گیا ہوں یہ جانوروں کو دیکھ کر، اور میری آرزو ہے کوئی انسان مل جائے۔ زی ہمراہان سست عناصر دلم گرفت، یہ جو سست عناصر ہیں ان سے میرا دل تھک گیا ہے، میں سست ہو گیا ہوں۔ شیر خدا و رستم دستانم آرزوس، میری آرزو یہ ہے کہ کوئی مجھے شیر خدا مل جائے، کوئی رستم دستہ مل جائے۔ گفتم، میں نے کہا کہ یافت می نشود جستیں ماں، تجھے وہ نہیں ملے گا، ہم نے اس کے پیچھے بہت سر کھپایا ہے۔ گفت آنکھ یافت می نشود آن آرزوس، اس نے جواب دیا اس شیخ نے کہ جو تو کہہ رہا ہے مجھے نہیں ملا ہے، میں اسی کی آرزو رکھتا ہوں۔ تو یہ شعر گنگنا رہے تھے اقبال
دریائے نیکر کے کنارے ٹہلتے ہوئے ایک شام، اسی وقت مولانا روم کی روح آتی ہے، اور مولانا روح کو جب مولانا کی روح سے آشنا ہوتے ہیں اقبال، تو بہت سے سوالات کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم حصہ ہے جاوید نامے کا، یہ مکالمے ہیں مولانا روم اور اقبال کے۔ اقبال نے مولانا روم کے زبان سے بہت سے میسیجز دیے ہیں۔ ان سے پوچھا گفتمش، میں نے ان سے پوچھا، کس سے؟ مولانا روم سے، موجود و ناموجود چیز، موجود کیا ہے، ناموجود کیا ہے، معنی محمود و نامحمود چیز، محمود اور نامحمود کے معنی کیا ہیں، کیا ہم اس زمین و زمان سے آزاد ہو سکتے ہیں، اور انسان کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو مولانا روم نے کہا، ہر کے عاشق شد جمال ذات را، ہر وہ شخص جو جمال ذات کا عاشق ہے، اوست وہ ہے سید جملہ موجودات کا، وہ سردار ہے تمام موجودات کا۔ پوچھتے ہیں اقبال کہ اس زمین و زمان سے کس طریقے سے فتح اور ان کو تسخیر کیا جاتا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس سورہ رحمان میں آیت ہے کہ اے جنوں اور انسانوں کے گرو، اگر تم افلاق و زمین کی حدود سے باہر جا سکتے ہو تو جاؤ، مگر سلطان کے بغیر تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اقبال نے اس آیت قرآنی کو یہاں پر منظوم کیا ہے، گفت اگر سلطان تیرا آیت بدست، می تواں افلاق را از ہم شکست، یعنی تم افلاق کو، آفاق کو، آسمانوں کو شکست دے سکتے ہو اگر تم اس سلطان کو، سلطان کیا ہے؟ سلطان ہے عشق الہی، سلطان ہے عشق نبوی۔ تو اقبال جو سوالات کر رہے ہیں، مولانا روم نے اس طرح سے ان کے جواب دیے، کہا کہ محمود کہلانے کا تو اس وقت سزاوار ہوگا کہ تو ان چیزوں کو عمل کرے۔ شاہد اول شعور خیشتن، سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنے ضمیر کو جانے۔ شاہد اول شعور خیشتن، خیش را دیدن با نور خیشتن، یعنی سب سے پہلے انسان خود بین ہو، خود شناس ہو، اپنے آپ کو اپنے نور میں دیکھے۔ شاہد ثانی، دوسری چیز، شعور دیگری، دوسرے سماج کا، افراد کا جو شعور ہے۔ خیش را دیدن با نور دیگری، اپنے کو دوسروں کے نور کی روشنی میں دیکھنا۔ شاہد ثالث اور تیسرا، شعور ذات حق، جو ذات حق ہے اس کے ضمیر سے، خیش را دیدن با نور ذات حق، اپنے آپ کو دیکھنا آپ کے خدا کے نور کی روشنی میں۔ تو آپ نے دیکھا مولانا روم کی زبان سے اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس منزل پر پہنچے جس میں نفس مطمئنہ حاصل ہے، تو پہلے خود شناس ہو، پھر اس کے بعد جہاں شناس ہو، اور پھر تم خدا شناس بن جاؤ گے، اپنے نور کی روشنی میں، دوسروں کے نور کی روشنی میں، اور خدا کے نور کی روشنی میں۔ تو یہ جو مطالب ہیں، یہ مطالب آسان نہیں ہیں، یہ مطالب بہت ہی فلسفے کے اور بہت ہی ادق اور بڑے خاص قسم کے مطالب ہیں۔ تو ابھی جو میں نے گفتگو میں کر رہا تھا کہ جب مولانا روم سے پوچھا کہ کیا ہم اس زمین اور زمان سے آزاد ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، زمین اور زمان سے آزاد ہو سکتے ہو، لیکن تمہیں سلطان کی ضرورت ہے۔ یعنی جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے جب باہر آتا ہے تو وہ اس کی ولادت اول ہے، اور جب ایک انسان اس دنیا سے، تو کیا کہا اقبال نے؟ زادنے طفل از شکست اشکمس، یعنی بچے کو پیدا کرنا جو ہے وہ ماں کے پیٹ کی شکست ہے۔ زادنے مرد از شکست عالمس، اور سلطان کیا ہے کہ آپ یہ جو عالم کی جو سرحدیں ہیں اس کو توڑ کر اوپر نکل جائیں، تو وہ آپ کا جو ہے دوسری، یعنی یوں سمجھیے کہ وہ تولد دوم ہے۔ تو یہ
وہاں پر بڑے خوبصورت آپ کے جو ہے گفتگو ہیں. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ ہم کو آگے بڑھنا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا روم اور اقبال کے درمیان بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد ایک روح آتی ہے جو زمان اور مکان کی روح ہے. اس کا آدھا چہرہ روشن ہے، آدھا چہرہ اس کا تاریک ہے. اس کی ایک آنکھ سوئی ہوئی ہے، ایک آنکھ بیدار ہے. اس کو اقبال نے زرواں کا خطاب دیا ہے، جو مولانا روم کو اور اقبال کو لے کر جاتی ہے کہاں پر؟ سیاروں کی سیر پر. تو زمین سے جو سب سے نزدیک کا سیارہ ہے جو وہ ہے آپ کے چاند، جس کو انہوں نے فلک قمر کہا ہے. تو فلک قمر پر جب یہ پرواز کر رہے تھے تو یہاں پر اقبال نے بڑی خوبصورت منظر کشی کی ہے، کیونکہ چاند پر جو پہاڑ ہیں اقبال نے اس کے تخیلاتی نام دیے ہیں. اور بہت سے اقبال کی عادت ہے کہ نام تراشتے ہیں. جاوید نامے میں آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں 5 یا 6 ہمارے بتوں کے نام ہیں. اقبال نے جیسے نصر ہے، نصر کی اس پر عصر کر دیا. اسی طریقے سے لات و منات و یہ تو نام ہیں ہمارے پاس. تو اقبال نے انہی قافیوں پر اور 4 نام گھڑ دیے. تو اقبال کا تخلیقی پاور ہے. تو اقبال وہاں کے تو بعد میں وہ اترتے ہیں مولانا روم کے ساتھ فلک قمر پر، چاند پر. تو ایک غار میں جاتے ہیں. تو ایک غار میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک سادھو بیٹھا ہوا ہے. وہ سادھو بیٹھا ہوا ہے غار میں، اور اس کے سر پر ایک سفید سانپ کنڈلی مارا ہوا بیٹھا ہے. وہ سادھو وشوامتر ہے. اقبال نے اس کا نام جہان دوست رکھا ہے. ٹرانسلیشن ہے یہ جو سنسکرت اور ہندی کا نام ہے آپ کے وشوامتر، اس کا ٹرانسلیشن جہان دوست ہے. تو جہان دوست مولانا روم کو تو پہچانتا ہے کہ مولانا روم کون ہے، لیکن اقبال کو نہیں جانتا. تو اقبال کا انٹروڈکشن اور تعارف کرواتے ہیں مولانا روم. کہتے ہیں یہ زندہ رود ہے، اس کے دل میں جو ہے وہ جذبات ہیں کہ جس کو ہمیں جاننا چاہیے. اس کے بعد وہ بات کرنا نہیں چاہتا، وہ کچھ سوالات کرتا ہے تاکہ مبلغ علم معلوم کرے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں. کیونکہ وشوامتر صرف دیکھیے، اقبال نے وشوامتر کو وہاں پر رکھا اس وجہ سے کہ وشوامتر جو ہے اس زمانے کا بہت بڑا فلسفی تھا جو زمان اور مکان سے تعلق رکھتا تھا. تو اقبال سے وہ سوالات کرتا ہے اور تاکہ مبلغ علم اقبال کے علم کو جان سکے. پوچھتا ہے گفت، اس نے پوچھا مرگ عقل، عقل کی موت کیا ہے؟ اقبال نے جواب دیا گفتم، میں نے کہا ترک فکر، یعنی اگر کوئی شخص فکر کرنا چھوڑ دے تو اس کی عقل مر جاتی ہے. گفت مرگ عقل، گفتم ترک فکر، گفت مرگ قلب، اس نے پوچھا قلب کی موت کیا ہے؟ گفتم ترک ذکر، جو شخص ذکر کرنا چھوڑ دے. گفت تن، پوچھا تن کیا ہوتا ہے، جسم کیا ہوتا ہے؟ گفتم زادز گرد راہ، یعنی یہ جو ہے جو راستے کی، یہ ہماری زندگی کے سفر کی جو گرد ہے وہ ہے ہمارا جسم. گفت جان، جان کیا ہے؟ گفتم کہ رمز لا الہ، کہ یہ جو ہے لا الہ کا سر ہے، یہ لا الہ کا سیکریٹ ہے. بعد میں کہا گفت آدم، آدمی کیا ہے؟ گفتم از اسرار اوس، یہ اللہ کے اسرار کا مجموعہ ہے. گفت عالم، اور کہکشاں کیا ہے؟ گفتم از خود روبروس، تیرے سامنے پیدا ہے. گفت دین عامیہ، کہا کہ یہ عام لوگوں کا، جاہلوں کا دین کیا ہے؟ گفتم شنید، میں نے کہا سن کے یہ باور کر لیتے ہیں. گفت دین عارفاں، اور عارفوں کا دین کیا ہے؟ گفتم کے دید، جب تک کہ وہ کسی چیز کو نہیں دیکھ لیتے اپنی آنکھوں سے، اس چیز کو اس میں تصور نہیں کرتے. تو آپ نے دیکھا کہ جب یہ سوالات وشوامتر نے اقبال سے کیے اور اقبال نے اس کے خوبصورت جواب دیے، تو اس وقت اس عارف ہندی، جس کو اقبال نے عارف ہندی کہا ہے، انڈین آپ کے جو ہے عارف، اس نے اقبال کو 9 اسرار دیے. وہ بہت اہم چیز ہے. یعنی جاوید نامے میں دیکھیے اقبال یہ تمثیلی نظم ہے جہاں پر یہ تمام چیزوں کو اقبال اس طریقے سے پیش کر رہے ہیں کہ ہم کو ایک میسیج ملتا رہے.
اقبال کیا کہتے ہیں؟ اب اس عارف ہندی کے منہ سے، زبان سے ہم کو اسرار ملے، ذات حق را نیس این عالم حجاب، اللہ تعالیٰ کو، ذات حق کو یہ جو دنیا ہے وہ حجاب نہیں ہے۔ غو تیرا حائل نہ گردد نقش آب، یعنی ایک شخص جو غوطہ پانی میں لگانا چاہتا ہے، آپ امیجن کیجئے، آپ تصور کیجئے، آپ سوئمنگ پول کے پر کھڑے ہیں تو آپ کا سایہ پانی پر پڑ رہا ہے، یعنی آپ جہاں کھڑے ہیں آپ کا سایہ پڑ رہا ہے، لیکن جیسے ہی آپ غوطہ لگائیں گے یہ جو آپ کا سایہ ہے یہ آپ کے غوطے میں حائل نہیں ہوگا، بلکہ یہ غائب ہو جائے گا اس وقت جب آپ کا سر غوطہ لگاتے ہوئے پانی کی سطح پر آ جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عالم جو ہے، جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، اللہ سے حجاب نہیں رکھا، یہ ختم ہو جائے گا جس سیکنڈ آپ کی روح جو ہے آزاد ہو جائے گی۔ تو کہنے رہے ہیں کہ ذات حق را نیس این عالم حجاب، غو تیرا حائل نہ گردد نقش آب۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہاں پر عارف ہندی نے ایک بہت بڑی چیز کہی ہے، کہا ہے کہ انسان کس علم میں خدا سے آگے؟ عجیب سوال ہے، انسان کس علم میں خدا سے آگے ہے؟ انسان کہتے ہیں گرچہ ماں مرغان بی بالو پریم، اگرچہ کہ ہم چھوٹے چھوٹے مرغ ہیں جن کے نہ بال ہیں نہ پر ہیں، از خدا در علم مرگ افزوں تریم، مگر ہم انسان خدا سے زیادہ علم موت کو جانتے ہیں، اس وجہ سے کہ خدا کو تو موت نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی ایک علم میں خدا سے زیادہ آگے بڑھا ہے تو وہ علم الموت ہے، کیونکہ خدا حیون ہے، خدا ہمیشہ زندہ ہے۔ خدا علم یعنی جاننے کے معنی ہے۔ تو یہاں پر وہ عارف ہندی کی زبان سے اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان ایک علم میں انسان خدا سے آگے ہے، وہ ہے علم الموت، یعنی علم الموت۔ پھر آگے بڑھتے ہیں اور وہ عارف ہندی اور ایک سخن دیتا ہے، مرد مومن زندہ با خود بے جنگ، یعنی مرد مومن وہ ہے جو اپنے نفس سے خود جنگ کرتا رہتا ہے، اور برخود افتد ہمچہ بر آہو پلنگ، جس طرح سے ایک چیتا ایک ہرن پر حملہ کرتا ہے اسی طرح سے مرد مومن اپنے نفس امارہ پر حملہ کرتا ہے، اپنے اس نفس پر حملہ کرتا ہے جو اس کو وہ کام کرنے پر مامور کرتا ہے جو انسانیت کے خلاف ہوتے ہیں۔ اور ایک بڑا جرت مندانہ پھر یہاں پر اقبال شعر رکھتے ہیں اس عارف ہندی کی زبان سے، کافری بیدار دل پیش صنم، ایک کافر بیدار دل کے ساتھ اپنے بت کے سامنے، بہ دینداری کے خفت اندر حرم، اس مسلمان سے بہتر ہے جو کعبے میں سو رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیا میسج ہے؟ بیداری دل کی کتنی اہمیت ہے کہ ایک کافر بیدار دل کے ساتھ اس اپنے بت کے سامنے ایک اچھے موقف میں ہے، بہتر ہے اس مسلمان سے جو کعبے میں سو رہا ہے۔ صحبت گل دان راست سازد درخت، حدیث پیغمبر ہے کہ علماء کے ساتھ زندگی گزارو، علماء کی محافل میں رہو تاکہ تم علم حاصل کر سکو۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو دانہ ہے وہ جب مٹی میں مل جاتا ہے، مٹی سے میل کھاتا ہے تو اس کا ارتقاء ہوتا ہے، وہ درخت بن جاتا ہے۔ لیکن دانے کے مراد یہاں پر گل کی مراد دنیا سے ہے، تو مٹی سے دانے کی ارتقاء تو ہوتی ہے، درخت بن جاتا ہے، لیکن آدمی الصحبت گل تیرا بخت، لیکن جب آدمی کو دنیا لگ جاتی ہے، جب آدمی کو مٹی لگ جاتی ہے تو وہ مٹی کی طرح سے تاریک ہو جاتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے لیے انسان کا ضمیر مر جاتا ہے، دنیا داری جس کو کہتے ہیں۔ یہاں پر اقبال نے دنیا داری کے معنی اس میں لیے ہیں کہ دنیا داری یعنی دنیا کے مسائل، زمین اور زر کے دھندے ہیں کہ جو اس میں پھنسے گا تو وہ آپ کے جو ہے کبھی نہیں نکلے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اقبال نے عارف ہندی کے توسط سے
یہ ہمیں پیغام دیے. میں تو بہت ہی یہ بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے میں تیزی سے بڑھ رہا ہوں. تو وہاں سے اس وادی سے، اس غار سے نکل کر جب چاند کی وادی میں آتے ہیں تو چاند کی وادی میں اقبال نے بتایا ہے کہ وہاں پر اس وادی میں 4 لوح لگے ہوئے تھے. یعنی یوں سمجھیے کہ 4 ہمارے یہ اسکرین کے، بڑے اسکرین کے آپ کے ٹی وی جو کہتے ہیں وہ لگے ہوئے تھے، اور اس کو لوح کہہ رہے ہیں، جس پہ جو ہے تصویریں بدل رہی تھیں، جس پہ جو ہے آپ کے کہانیاں آ رہی تھیں. ایک گوتم کا تھا، ایک آپ کے مسیح کا تھا، ایک آپ کے زرتش کا تھا. زرتش کون؟ وہ ایران کا پرانا مذہب جو زرتش اور مجوس جس کو کہتے ہیں، جو پارسی. اور چوتھا پیغمبر اکرم کا تھا، محمد. اس کو کہا ہے اقبال نے تواسین. تو وہ میں صرف انٹرسٹڈ یہاں پر یہ ہوں کہ تواسین محمد میں کیا بتایا گیا. تواسین محمد میں بتایا گیا کہ ابو جہل وہاں پر اس میں نوحہ پڑھ رہا ہے کہ یہ ہمارے خاندان کا فرد جو پیغمبر بنا ہے، جو حضور اکرم کی ذات ہے، انہوں نے ہمیں تباہ کر دیا. یہ کہتے ہیں کہ کالوں کے ساتھ مل کے رہو، یہ کہتے ہیں کہ مساوات ہے، یہ تو ہماری پھر قبیلے کی آپ کے سرداری کہاں گئی؟ یہ کہتے ہیں کہ حبشی اور گورا ایک ہی ہے، تو پھر ہماری قریشیت کہاں گئی؟ یہ کہتے ہیں کہ غریب اور امیر ایک ہی ہے. انہوں نے مساوات اور اخوت اور یہ تفریقہ آپ کے کلر نکال کر ہم کو نابود کر دیا. تو در حقیقت اقبال کا یہ بڑا زبردست آرٹسٹک اور تخلیقی کار ہے کہ جو ابو جہل کا جو نوحہ ہے وہ در حقیقت مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم کی نعت ہے. یعنی یہ ابو جہل نے جتنی بھی باتیں خلاف کی ہیں حضور کے، وہ پوری باتیں حضرت کے اوصاف میں شامل ہیں. یہ جو ہے آپ کے اس کا اقبال کا بڑا عمدہ آپ کے جو ہے کرشمہ ہے. تو یہاں پر بہرحال اس کے بعد سے بہت سی چیزیں ہیں فلک قمر میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. وہاں سے مولانا روم اور اقبال جاتے ہیں دوسرے سیارے پر، اور دوسرے سیارے کا نام ہے عطارد. عطارد پر جاتے ہیں. عطارد وہ جگہ ہے جہاں پر اقبال بتاتے ہیں کہ یہ اسٹیشن تھا، ایک مقام ہے جہاں پر اولیاء مقام کرتے ہیں. وہاں پر فضیل کا نام لیتے ہیں، وہاں پر جنید کا نام لیتے ہیں، وہاں پر آپ کے جو ہے دوسرے، تو وہ ان لوگوں کا کچھ موقتی آپ کے جو ہے یوں سمجھیے کہ اسٹیشن تھا جہاں پر کبھی یوں سمجھیے کہ، اور یہ خزانہ وہاں پر جو آیات رکھی گئی ہیں اس میں قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں اس کا بڑا عمدہ، اور انسان کی عظمت اس میں جو شعر رکھے ہیں کہ میں نے جیسا ابھی پڑھا، برطرز گردوں مقام آدمس. کائنات کیا چیز ہے؟ برطرز گردوں، کائنات سے بہت بڑی، مقام آدمس. ابھی جو صدف مرزا نے جو شعر پڑھا، آدمیت احترام آدمی باخبر شو از مقام آدمی، یہ عطارد میں لکھا ہے کہ برطرز گردوں مقام آدمس، اصل تہذیب احترام آدمی. جو سویلائزیشن ہے، جو اصل میں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پیش رفت کر چکے ہیں دنیا میں، ان سے کہنا یہ ہے، اقبال یہ کہتے ہیں کہ اصل تہذیب کی جو جڑ ہے احترام آدمس، آدمی کا احترام ہے. آنچ در آدم بگنجد عالمس، آنچ در عالم نہ گنجد آدمس. تو انسان کی عظمت وہ بتایا ہے. اور وہاں پر آپ کے بہت سی چیزیں بتائی ہیں کہ صاحب تخلیق را جلوت پسند، جو آدمی تحقیق کرتا ہے، صاحب تحقیق را جلوت پسند، صاحب تخلیق را خلوت پسند. اور جو تخلیق شاعر جو رہے گا اس کو خلوت پسند ہے، محقق جو رہے گا اس کو جلوت اور نمائش پسند ہے. خلوت و جلوت، تو آپ یہ خلوت و جلوت، تحقیق، تخلیق، اس سب کے مسائل جو ہیں بہت ہی عمدگی کے ساتھ انہوں نے عطارد میں بیان کیے ہیں. تو اس سیارے پر اقبال جو ہیں پہنچتے ہیں، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کی ملاقات ہوتی ہے سعید حلیم پاشا سے، جو ترکی کے رہنما تھے، اور جمال الدین افغانی سے. جمال الدین افغانی اور ان لوگوں نے وہاں پر بہت کچھ کیا کہتے ہیں گفتگو کی ہے اور بڑی تعریف کی ہے ان کی.
سید السادات مولانا جمال، زندہ از گفتار و سنگ و سفال. تو وہ جو ہیں سید جمال الدین اسد آبادی کے لیے جو ہے کہہ رہے ہیں، یا سعید حلیم پاشا کے لیے کہتے ہیں ترک سالار آ حلیم درد مند، فکر او مثل مقام او بلند. اس کی فکر جو ہے اس کے مقام کی طرح سے بلند تھی. تو اقبال نے نہ صرف وہاں پر عقدہ کشائی کی ہے بلکہ ان عظیم لوگوں کے کیریکٹر کو بھی جو ہے بہت بلند طریقے سے وہاں پر بتایا ہے. تو وہاں پر ان کی گفتگو ہوتی ہے. اس زمانے میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی پریشانیاں تھیں اس میں رشیا میں، تو ان کو جمال الدین افغانی نے اسلام کی دعوت دی ہے. تو وہ عطارد ہے، اور عطارد سے نکل کر جب وہ آتے ہیں آپ کے مریخ میں، تو وہاں پر ایک بڑا خوبصورت آرٹسٹک پھر تخلیقی پیور ہے کہ شیطان ایک یورپ کی خوبصورت عورت کو چرا کر اس جزیرے پر لے گیا ہے. یہ عورت یعنی اقبال نے عورتوں کو نصیحت کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ شیطان کی اس نے پیغمبر بنایا. یہ شیطان کی جو ہے وہاں پر یوں سمجھیے کہ کونسلر تھی، وہ وہاں پر تقریریں کر رہی ہے. وہ یہ بتا رہی ہے، عورتوں سے کہہ رہی ہے شادی مت کرو، مرد تمہیں جو ہے استفادہ کرے گا. بلکہ یہ بھی کہتی ہے کہ اگر اتفاق سے بچے وغیرہ ہو جائیں تو مردوں کو آپ کے جو ہے مرد بچے کو قتل کر دو تاکہ صرف عورتیں باقی رہیں، کیونکہ آخر میں عورتوں کی آپ کی حکومت رہے گی. وہ ایک عجیب سا وہاں پر مریخ میں اس عورت کا کردار جو ہے اقبال نے یہ بتایا ہے کہ عورت کے جو ہے بہت عظیم کردار ہیں، لیکن یہ فحشا اور یہ جو عریانیت اور اس زمانے میں جو یہ چیزیں آ گئی تھیں اس سے متاثر ہو کر ایک عورت کو کس طرح سے استعمال کیا جائے وہ آپ کو مریخ پر ملے گا. بہرحال وہاں پر بھی گفتگو زیادہ ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوا چوتھے اس پر آتا ہوں جو بہت اہم ہے. وہاں سے وہ مشتری جزیرے آپ کے جو ہے فلک پر آتے ہیں. فلک مشتری پر جب آتے ہیں تو فلک مشتری میں ان کی ملاقات کئی لوگوں سے ہوتی ہے، لیکن جس میں مرزا غالب، جس میں حلاج، اور جس میں یہ جو قرۃ العین بابی مذہب کی جو پیرو تھی، یہ تین کا بڑا خوبصورت آپ کے جو ہے ان کی غزلیں بھی ہیں. یہاں پر اقبال نے مولانا مرزا غالب کی بھی غزل رکھی ہے، یہاں پر آپ کے بابیے بھی غزل رکھی ہے. یہ بڑا عمدہ ترین آپ کے جو ہے پارٹ ہے، اور اس میں یہی بتانے کی کوشش کی گئی ہے. دیکھیے میری نظر میں، اور بہت سے محققین جانتے ہیں کہ غالب جو ہیں پہلا پروگریسو آپ کے شاعر ہے اردو ادب کا. غالب کے پاس وہ تمام چیزیں ہیں جو ایک قوم کو آگے لے جا سکتی ہیں. تو وہاں پر غالب کی غزل زہیدریہ منتو زما عجب نہ بوت، کہ ہم جو ہیں آپ کے آفتاب کو اگر پلٹ نہ سکیں، تو یہ اور کو بکو کوچا بکوچا، یہ جو اس کی غزل ہے آپ کے کیا کہتے ہیں بابیہ کی، وہاں پر بڑی دلکش آپ کے جو ہے گفتگو ہوتی ہے. اور وہاں پر حلاج نے ایک عجیب چیز رکھی ہے. دیکھیے یہ جو تواسن ہے جو ہم نے ابھی فلک قمر میں گفتگو کی ہے، یہ در حقیقت آپ کے حلاج اور ابو سینا کی کتابیں اس پر ہیں آپ کے تواسن پر. یہاں پر ایک اہم چیز اقبال نے کیا ہے جو شاہکار ہے، وہ ہے عبد اور عبدہو کا فرق. عبدہو کیا ہے؟ حضور کے لیے قرآن میں کہا گیا میرا غلام، میرا بندہ. عبدہو یعنی میرا، یعنی وہ مقام ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ عبدہو از فہم بالا ترس. یہ جو خطاب حضور کو دیا گیا نفس مطمئنہ پر، یا ہر وہ شخص جس کا نفس مطمئنہ ہے عبدہو ہے. عبدہو از فہم بالا ترس، وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. زاں کے اس لیے او ہم آدم و ہم جوہرس، وہ نور بھی ہے وہ انسان بھی ہے. ہم صرف انسان ہیں، نور نہیں ہے. وہ اقبال یہاں پر حدیث پیغمبر اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور خلق کیا گیا، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. عبدہو از فہم بالا ترس، زاں کے اس لیے او ہم، وہ ہم آدم و ہم جوہر است. عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر،
بندہ ہونا اور چیز ہے، عبدہو ہونا اور چیز ہے۔ ما سراپا انتظار او منتظر، ہم انتظار ہیں سراپا۔ عبدہو دہرس و دہرس عبدہس، ما ہما رنگیں وہ بھی رنگ و بوس، ہم پورے رنگ و بو کے آدمی ہیں، ہم جسم و جسمانیت کے آدمی ہیں، وہ بھی رنگ و بو ہے۔ عبدہو با ابتدا بے انتہاس، عبدہو را صبح و شام ما کجاس، عبدہو ہماری طرح سے صبح و شام نہیں کرتا، عبدہو کی جو ہے ابتدا خود انتہا ہے۔ کس کوئی بھی زے رمز عبدہو آگاہ نیس، کوئی بھی یعنی کامل رحمت للعالمین اور پیغمبر اکرم سے پوری طریقے سے واقف نہیں۔ عبدہو جو سر الا اللہ نیس، یعنی ذات اقدس پیغمبر الا اللہ کی صرف اللہ جانتا ہے کہ حضور کا مرتبہ کیا ہے، حضور کی شخصیت کیا ہے، حضور کے اوصاف کیا ہیں، مکمل طور پر اگر کوئی جانتا ہے عبدہو جو سر الا اللہ نیس۔ تو یہ جو ہے اقبال نے اپنے اشعار حلاج کی زبان سے اس جزیرے میں پیش کیے، جو ون آف دا بیسٹ، جو بہترین آپ کے جو ہے قسمت ہے۔ اب میرا پاس بہت کم مدت میں اپنی بات کو جو ہے تو اب آگے بڑھتے ہیں ہم۔ مشتری کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مشکل ترین، میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ دیکھیے کہ اقبال کو یہ 1800 اشعار لکھنے میں جو 5 سال کا وقت لگا ہے، اگر یہی 1800 اشعار فارسی کے ایران میں ہوتے جو ہیں، اب پہنچے ہیں اور بہت کام ہو رہا ہے اس پر، تو کم از کم 500 کتابیں جاوید نامے پر اب تک آ گئی ہوتی۔ ایک ایک شعر اس کا ایسا ہے کہ جس پر بیٹھ کر آپ پوری کتاب لکھ سکتے ہیں۔ اقبال نے اتنی محنت کی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اقبال کے جاوید نامے سے بہت کم واقف ہیں۔ یہی جو فرق ہے عبد کا اور عبدہو کا، یہ پوری چیز علماء دین بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں کہ اقبال نے یہ پوری گفتگو جو کی ہے قرآن مجید کی اور احادیث رسول اور تعلیمات سنت اور تعلیمات رسول اور اسلام دین کی روشنی میں کی ہے، جس سے بہت سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ تو یہاں پر اقبال نے مشتری میں وہ چیز پیش کی ہے، اور اس کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں تو وہ پہنچتے ہیں آپ کے اور ایک سیارے میں، جس کا میں نے آپ کے جو ہے مریخ میں وہ خاتون تھی، مشتری میں، اور اس کے بعد یہ لوگ جاتے ہیں ایک جگہ جہاں پر کچنر، 2 مغرب کے لوگوں کو بھی اقبال نے، تمام جتنے بڑے بڑے شاہکار پیغمبروں وغیرہ یا افراد کو استعمال کیا ہے، اس کے علاوہ لارڈ کچنر کو بھی یورپ سے، اور نٹشے کو، یہ 2 لوگوں کو یورپ سے اقبال نے اپنے جاوید نامے میں رکھا ہے، ان کے بارے میں گفتگو کی ہے، اس کو جو ہے آپ کے مختلف خطابات بھی دیے ہیں۔ تو وہ ایک جزیرے میں ہے، وہاں پر مہدی سودانی کی روح آ کر اس سے مکالمہ کرتی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ لارڈ کچنر نے مہدی سودانی کی قبر کو بھی کھودا تھا، اور اس کے علاوہ فرعون کی قبروں کو بھی کھودا تھا، اور وہ غرق ہوا اسی طرح سے جیسا کہ فرعون غرق ہوا، یعنی پانی میں ڈوب کر مرا۔ تو وہاں پر بڑا خوبصورت وہ مکالمہ ہے، اس کو میں آگے بڑھتا ہوں چھوڑ کر۔ اور اس کے بعد اقبال دیکھیے محبت پسند ہیں، اقبال وطن پرست نہیں مگر وطن سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد کا جو جزیرہ ہے، جو فلک ہے، فلک کے زحل جو ہے، وہاں پر 2 شخصیتوں کو بتایا گیا ہے جن کو دوزخ نے بھی قبول نہیں کیا۔ دوزخ نے کہا کہ نہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے، یہ تو بہت ہی آپ کے جو ہے، یہ لوگ تھے غدار وطن، میر جعفر از بنگالہ، میر صادق از دکن، ننگ آدم ننگ دیں ننگ وطن۔ یہ شعر ہے اقبال کا کہ میر جعفر جس نے وہاں پر سازش کر بنگال کی حکومت وطنیوں کے ہاتھ سے چھڑائی، اسی طرح سے میر صادق نے ٹیپو سلطان کے خلاف انگریزوں سے سازش کر
حکومت میسور کو انگریزوں کو دلوائی، تو اقبال یہاں پر ان دو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ خون کے دریا میں یہ شناور ہیں، یہ تیر رہے ہیں، یہ ایک تاریک اور بہت ہی بھیانک سیارہ ہے جس کو زحل کہتے ہیں، یا اس زحل میں یہ لوگ آپ کے سڑ رہے ہیں، گڑ رہے ہیں، جن کا قصور یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے وطن کو بھیج دیا ہے، اپنے وطن فروش ہیں یہ لوگ۔ یہ بھی ایک پیغام تھا اقبال کو کہ ہر شہری کو چاہیے کہ اپنے وطن کا طرفدار رہے، بلکہ اس کی خدمت کرے، نہ یہ کہ وطن فروشی کر کر خارجیوں کے ہاتھ میں، فارنرز کے ہاتھ میں، اغیاروں کے ہاتھ میں اس کو بیچ دے۔ تو یہاں پر بڑے خوبصورت اور بڑا مشہور شعر جو میں نے آپ کے لیے پڑھا کہ ننگے آدم، ننگے دین، ننگے وطن، یہ وہاں پر آپ کے کیا کہتے ہیں، تو وہ جو میں نے گفتگو بتائی تھی جہاں پر لارڈ کچنر، فرعون اور وغیرہ سے گفتگو ہوتی ہے، وہ فلک زہرا تھا۔ تو یہ افلاک کی سیر کرنے کے بعد اقبال جاتے ہیں آنسوے آپ کے بہش کی طرف۔ یہاں پر بہش میں نہیں بتایا نیٹشے کو، اقبال نے نیٹشے کو اس طرح بتایا ہے کہ یہ لوگ نہ دوزخ میں ہیں نہ جنت میں ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے جو کارنامے ہیں ان کو ایک مقام خاص دیا ہے۔ اور اس کے بعد اقبال جاتے ہیں جنت میں، تو جنت میں وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر نادر شاہ ہے، وہاں پر ٹیپو سلطان ہے، وہاں پر شاہ عبدالی ہے، وہاں پر گورنر پنجاب عبدالصمد خان کی بیٹی زیب النساء ہیں، اور وہ زیب النساء سے بہت متاثر ہے۔ شرف النساء سے ملاقات ہوتی ہے، تو وہ شرف النساء کے دو شعر کہتے ہیں، خلوت و شمشیر و قرآن و نیاز، اے خوشاں عمری کے رفت اندر نیاز۔ یعنی شرف النساء کے کیا تھی ہابی؟ وہ خلوت، لیکن ہمیشہ اس کے ساتھ شمشیر رہتی تھی اور قرآن پڑھتے رہتی تھی اور یہی خدا سے نیاز کرتے رہتی تھی۔ این دو قوت حافظ یک دیگرن، اقبال کہتے ہیں یہ دو طاقتیں ایک دوسرے کی حفاظت کرتی ہیں۔ کون سی؟ شمشیر و قرآن۔ کائنات زندگی را محورن، اسی وجہ سے شرف النساء نے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر کی تعویذ میں شمشیر رکھنا اور قرآن رکھنا۔ اقبال نے اس نقطے کو بہت خوبصورتی کے ساتھ جنت میں جہاں پر شرف النساء کا بیان ہے بیان کیا ہے۔ تو جنت میں ان لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ مولانا روم کے بعد اگر کسی پر سب سے زیادہ اشعار اگر اقبال نے لکھے ہیں تو وہ ٹیپو سلطان پر لکھے، اور ٹیپو سلطان کا تو ایک پورا ٹاپک ہے کہ آپ کو معلوم ہے واقعہ کہ جب اقبال ٹیپو سلطان کے مزار کی زیارت کے لیے گئے میسور، تو انہوں نے وہاں پر جو ان کو جس شخص نے دعوت دی تھی ان سے کہا کیا مجھے اجازت ہے کہ ٹیپو سلطان کے مقبرے میں صرف اکیلا جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ تشریف لے جائیے۔ تو دروازہ بند کر لیا گیا، علامہ چلے گئے، اور لوگ سمجھ رہے تھے 5-10 منٹ کے بعد باہر نکلیں گے سلام کر کر زیارت کر کر۔ جب گھنٹے کے قریب ہو گیا اور علامہ اس کمرے سے ٹیپو سلطان کے مزار کے درگاہ سے باہر نہیں نکلے تو لوگوں کو تشویش ہوئی کیا ہو گیا علامہ کو۔ لیکن اس کے بعد اور کچھ دیر صبر کی گئی تو علامہ جب نکلے تو علامہ کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ سرخ تھا، اور علامہ نے آ کر کہا کہ یہ جو ہے میرے لیے بہترین وقت گزرا ہے۔ اقبال نے یہاں پر جو ٹیپو سلطان کے طریقے سے جو شعر لکھے ہیں، در جہاں ناتواں اگر مردان زیست، اگر تم دنیا میں مردوں کی طرح سے زندگی نہیں کر سکتے، یہ ٹیپو سلطان کے منہ سے نکل رہی ہیں یہ بات کہ در جہاں ناتواں اگر مردان زیست،
ہمچ مردن جاں سپردن زندگی تو مر جانا، قتل ہو جانا، شہید ہو جانا زندگی ہے. یعنی اگر مردوں کی طرح سے زندگی نہیں کر سکتے تو شیر کی 1 دن کی زندگی لومڑی کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کس طریقے سے، کس عمدگی سے اقبال نے ٹیپو سلطان کی وہاں پر عزت اور ان کے بارے میں سب سے زیادہ آپ کے اشعار لکھے. اور پھر ٹیپو سلطان سے ایک پورا ایک چاپٹر ہے جس کی ہمارے پاس اس کا وقت نہیں ہے کہ ہم اس پر پوری ایک تقریر ہو سکتی ہے کہ اقبال کے جاوید نامے میں ٹیپو کا جو کردار ہے، جو ایک صحیح کردار ہے. ایک فوجی مدرسے نے اقبال کے انتقال سے 2 سال پہلے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس مدرسے کا نام آپ کے نام کے ساتھ رکھیں، تو اقبال نے کہا نہیں، میرے نام کے ساتھ مت رکھو، بلکہ ٹیپو کے نام پر اس فوجی مدرسے کو رکھو. اس وجہ سے کہ ٹیپو اسلامی حکومت کا آخری سپہ سالار ہے جس نے پوری طریقے سے آپ کے، تو یہ عزت تھی آپ کے جو ہے. بہرحال جنت میں حوریں آ کر گھیر لیتی ہیں اقبال کو اور کہتی ہیں آپ کو جنت میں ہم نہیں جانے دیں گے جنت سے باہر. اقبال کہتے ہیں مجھے بہت کام کرنا ہے، ابھی میں تمہارے پاس آ نہیں سکتا. لیکن حوروں کے اصرار پر اقبال جو ہیں جنت میں ان کو غزل سناتے ہیں اور غزل سنا کر جنت سے باہر نکلتے ہیں. اب آخری منزل ہے جاوید نامے کی. دیکھیے جاوید نامہ تو ختم ہوتا ہے خطاب جاوید پر، نسل نو کی وہ آؤٹ آف کانٹیسٹ ہے، لیکن اس سیر کا، اس فلکیات کی سیر کا آخری منزل جو ہے اب یہ حضور الہی میں جانا ہے. مولانا روم واپس ہو جاتے ہیں یہاں سے، اس وجہ سے کہ حضور الہی میں ہر شخص اکیلا جائے گا، ہر نفس اکیلا جائے گا. یہاں پر 2 آدمی نہیں جا سکتے. تو اب اقبال حضور الہی میں پہنچتے ہیں اور حضور الہی میں جا کر وہ لمبی بحث ہے، پوچھتے ہیں این چنین عالم کجائے شان توس، اے خدایا یہ دنیا کہاں تیری شان کے قابل ہے؟ یہ دنیا جو بنی ہوئی ہے جس میں فساد و غارت اور خون اور خرابہ اور تیرے خلاف اتنی سازشیں، کہاں تیرے شان کے قابل ہے؟ ان چنین عالم کجا شایان توس، کہاں تیری شان کے قابل ہے؟ چیست آئینے جہان رنگبو، تیرے یہ جہان رنگبو کا آخر قانون کیا ہے؟ یہاں پر تو بے قانونی ہے. تو کیا کر تو 400 اغراق اندر خیش کن، تو اسے اپنے آپ میں سمو لے. پوری کائنات کو اے خدا بہتر یہ ہے کیونکہ اس میں نہ قانون ہے نہ یہ تیری شان کے قابل ہے، اسے اپنے آپ میں سمو لے. لیکن جب تو سمو بھی لے گا، دیکھیے اقبال یہاں پر ہما اس کے قائل نہیں کہ ہر چیز خدا سے واجب الوجود، بلکہ ہما عزوز کے قائل ہیں کہ ہر چیز از خدا سے، یعنی کریشن اور آپ کے جو ہے کریٹر خدا بھی ہے اور خدا نے یہ تمام تخلیقات دی. اس وجہ سے یہاں پر ایک بڑے گہرے نقطے کی طرف اقبال ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر تو اپنے اندر بھی پوری اس کائنات کو سمو لے گا، کیونکہ تصوف میں یہ ہے کہ ہم خدا ایک اوشن ہے، ایک سمندر ہے رحمت کا، جب وہ جوش میں آیا تو اس کا پانی چوطرف پھیلا، کوئی ندی بن گیا، کوئی کنواں بن گیا، کوئی حوض بن گیا. اب یہ آخر میں یہ سب مل جائیں گے، پھر رحمت کا جز ہو جائیں گے، قطرہ دریا میں مل جائے گا. انسان کی روح خدا کی روح سے مل جائے گی. مولانا روم کی مثنوی کا پہلا شعر بشنو اینزنا چون حکایت می کنست وس جدائی ہا شکایت می کند، یعنی نے یہ بانسری اس وجہ سے رو رہی ہے کہ اس کو بانس کے درخت سے کاٹ کر نکالا گیا ہے. یعنی بانسری کا رونا بچہ جو دنیا میں اس وجہ سے آتے ہوئے روتا ہے کہ اس سے قدرت کی جو ہے روح سے جدا کیا گیا ہے.
تو اقبال یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ قطرہ اگر پانی میں مل بھی جائے، وجود انسان اگر فنا بھی ہو جائے، باز بھی نہیں پھر بھی تو دیکھے گا، من کیم تو کیستی، میرے اور تیرے درمیان کا فرق باقی رہے گا۔ قطرہ پانی میں ملنے کے بعد بھی اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت، اپنے تمام چیزوں کو برقرار رکھے گا۔ یعنی خدا کی جو مشیت ہے کہ ہم کو پیدا کیا ہے وہ بیکار نہیں ہے۔ پانی کا ہم اگرچہ کہ قطرے آب ہیں جو اوشن میں، سمندر میں رحمت کے مل جائیں گے، لیکن اپنی شناخت جب بھی رکھیں گے تو باز بینی من کیم تو کیستی، اے خدا تو اس وقت بھی جانے گا کہ انسان جو ہے ہر فرد اپنی پوری شناخت برقرار رکھے گا۔ یہاں پر اس کے بعد جاوید نامہ تو ختم ہوتا ہے، لیکن اقبال نے پھر 100 کچھ شعروں کی ایک نظم یہاں پر رکھی ہے، جاوید سے خطاب، جس میں نوجوانوں کو پھر یہی چیزوں کی طرف آپ کے اشارہ کیا ہے۔ بہرحال لذیذ بود حکایت دراستر گفتم، کیونکہ حکایت ایسی تھی، میں نے سوچا کہ صدف مرزا صاحبہ کہ کچھ گفتگو جاوید نامے پر ہو جائے، تاکہ وہ ایک یوں سمجھیے کہ ہمارے پڑھنے جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں ان کے لیے ایک دیباچہ بنے کہ اس پر کام کر کر آپ کے جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ یہ کہیے کہ ایک طرح سے جاوید نامہ کی تلخیص ہوگی، اس کے اندر جتنے ہی مرکزی کردار تھے وہ سارے آپ نے اپنے گرفت میں لے آئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جو اس گلشن اقبال کے خوشہ چین ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، ایک بہت بڑی ایک نعمت کے طور پہ آ گیا ہے ہمارے پاس کہ اس کی جو مرکزی خیال ہیں، جو مرکزی مقاصد ہیں، جو اس کے مرکزی کردار ہیں، سب کا ذکر بھی ہو گیا، اور نہ صرف ذکر ہوا، اس کے ساتھ ساتھ وابستہ جو ان کے خصائص ہیں وہ بھی آپ نے بیان کر دیے، اور اس کے لیے اور اس عنایت کے لیے ہم بطور خاص آپ کے شکر گزار ہیں، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اب ہم نے آپ سے اتنا کام نہیں لیا کہ آپ آئندہ یہاں تشریف نہ لائیں تو آپ ضرور تشریف لائیں گے، اور پھر آپ کی مختلف اور حوالوں سے ابھی جو تشنگی رہ گئی ہے وہ ہماری آئندہ ملاقات میں پوری ہوگی۔ تو آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جی۔ تو ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر تقی عابدی ہمارے پاس ٹی وی کے اسٹوڈیو میں تشریف فرما تھے، اور ہم ٹی وی ٹیم کی طرف سے اور اپنے ناظرین کی طرف سے، سب کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آج شام آپ سے ملاقات ہوگی، تو تشریف ضرور لائیے گا فیض کی شام میں بیاد فیض، اور تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو۔